काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर किताब का नाम है अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक, जिसमें कि आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी ज़िंदगी पर एक ये जामे किताब है, जिसके मौलिफ़ अल्लाह आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल क़रशी हैं और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 6। हम पढ़ने जा रहे हैं किताब के सफ़ा नंबर 86 से और यहाँ पर हेडिंग है इतरत अतहार अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। और ये आपको मालूम है कि ये पूरा पार्ट जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, जो कि हम पढ़ेंगे, एंड हमारा इसका होगा पेज नंबर 147 तक मेरे ख्याल है हमने पढ़ना है, जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, जी 147 तक, जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, जिसमें तमाम तफसीलात तमाम मालूमात हैं। और इसके बाद फिर मौला हसन, फिर मौला हुसैन, तो ये हम मौला अली के हवाले से अभी तक पढ़ रहे हैं तमाम। चलिए अब हम बाकायदा आगाज़ वाकई करने लगे हैं पेज 86 से और हेडिंग मैंने आपको बता दी थी इतरत अतहार अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। लिखा है इतरत अतहार की फ़जीलत उनसे मोहब्बत और मुतमस्सिक होने के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर अहादीस नकल हुई हैं, जिनमें से बाज़ अहादीस ये हैं। साथ ही हेडिंग लिखी है हदीस सकलैन। लिखा है हदीस सकलैन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलचस्प और सनद के एतबार से सबसे ज़्यादा सही और मशहूर हदीस है। मुसलमानों के दरमियान सबसे ज़्यादा शाया व मशहूर है। उसको सिहा और सिनन में तहरीर किया गया है। उलमा ने कबूल किया है कि यहाँ पर यह ज़िक्र कर देना भी मुनासिब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को मुतअद्दिद मकामात पर बयान फरमाया है। ज़ैद बिन अरकम से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्वर्टेड कॉमा, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहे तो हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। उनमें एक दूसरे से आज़म है। अल्लाह की किताब आसमान से ज़मीन तक खींची हुई रस्सी है और मेरी इतरत मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं और वो हरगिज़ एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि मेरे पास हौज़े कौसर पर वारिद होंगे। बस मैं देखूँगा कि तुम मेरे बाद उनसे कैसा बर्ताव करोगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस हज के मौके पर अरफे के दिन बयान फरमाई। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि मैंने हज के मौके पर अरफे के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नाक़े क़ुस्वा काफ स्वाद वाव अलिफ क़ुस्वा पर सवार देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा दे रहे थे। इन्वर्टेड कॉमा, ए लोगो, मैंने तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब और अपनी इतरत और अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया है। अगर तुम इनसे मुतमस्सिक रहे तो हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है सही तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 308 और किंजुल आमाल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 84। और इससे पहले भी जो हमने हदीस पढ़ी थी उसका भी हवाला यही है कि सही तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 308। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मर्ग पर थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मुखातिब करते हुए फरमाया इन्वर्टेड कॉमा, ए लोगों, मुझे अनकरीब कब्ज़े रूह के ज़रिए खुदा की बारगाह में जाना है। मैं इससे पहले तुम्हारे लिए बयान कर चुका हूँ। आगाह हो जाओ कि मैं तुम्हारे दरमियान अपने परवरदिगार की किताब और इतरत अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर जा रहा हूँ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर फरमाया इन्वर्टेड कॉमा, ये अली अलैहिस्सलाम कुरान के साथ है और कुरान अली अलैहिस्सलाम के साथ है। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मेरे पास वारिद होंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला है सवाइक़ मुहरक़ा सफ़ा नंबर 75।
اب آئیے نیکسٹ ہیڈنگ ہے حدیث سفینہ. ہم نے اس سے پہلے جو سب سے پہلے پڑھی ہے وہ حدیث ثقلین پڑھی ہے اور اس کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں حدیث سفینہ. لکھا ہے ابو سعید خدری خے دال رے چھوٹی رضی اللہ سے مروی ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے انورٹڈ کاما کہ بے شک تمہارے درمیان میرے اہل بیت علیہ السلام کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی مانند ہے. جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ ہلاک ہو گیا. بے شک تمہارے درمیان میرے اہل بیت علیہ السلام کی مثال بنی اسرائیل میں باب حتہ کے مانند ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ بخش دیا گیا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اس کے حوالہ جات ہیں کچھ وہ نوٹ کر لیتے ہیں. لکھا ہے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 168، مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43، تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120، حلیت الاولیاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306 اور ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 20. آئیے آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے اس حدیث شریف میں اس بات کی حکایت کی گئی ہے کہ عطرت طاہرہ سے متمسک رہنا واجب ہے. اسی میں امت کے لیے زندگی کے نشیب و فراز میں نجات اور غرق ہونے سے محفوظ رہنا ہے. پس اہل بیت علیہ السلام نجات کی کشتیاں اور بندوں کا ملجا و ماوا ہیں. امام شریف الدین خدا بریکٹ میں لکھا ہے خدا ان کے درجات بلند کرے، ان کا کہنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی کشتی نوح علیہ السلام کی مانند ہونے کا سبب یہ ہے کہ جس نے دنیا و آخرت میں ان کو اپنا ملجا و ماوا قرار دیا وہ اپنے فروع و اصول ائمہ معصومین علیہ السلام سے حاصل کیے وہ دوزخ کے عذاب سے نجات پایا، اور جس نے ان سے روگردانی کی وہ اس کے مانند ہے کہ جس نے طوفان کے دن اللہ کے امر سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی اور وہ غرق ہو گیا. اس کی منزل آب حمیم ہے، میم یہ میم آب حمیم ہے کہ جو بہت ہی گرم پانی ہے اور جس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں ہے ائمہ علیہ السلام کو باب حتہ سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ باب حتہ خدا کے جلال کے سامنے تواضع کا مظہر ہے. تے واو الف زوئے عین کا مظہر تھا جو بخشش کا سبب ہے. یہ وجہ شبہ ہے، شین بے ہے شبہ ہے. اور ابن حجر ہے جیم رے نے اس اور اس جیسی دوسری احادیث کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی کشتی نوح علیہ السلام سے مشابہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس نے ان سے محبت کی اور ان کے شرف کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کی تعظیم کی اور ان کے علماء سے ہدایت حاصل کی اس نے تاریکیوں سے نجات پائی، اور جس نے مخالفت کی وہ کفران نعمت کے سمندر میں غرق ہو گیا اور سرکشی کے امڑتے ہوئے سیلاب میں ہلاک ہو گیا. یہاں تک کہ فرمایا کہ باب حتہ یعنی کہ ائمہ کی باب حتہ سے مشابہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اس باب یعنی کہ دروازے اریحہ الف رے یہ ہے الف اریحہ یا بیت المقدس میں تواضع اور استغفار کے ساتھ تواضع تیوا الف زوئے عین تواضع اور استغفار کے ساتھ داخل ہوگا خدا اس کو بخش دے گا. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام سے مودت و محبت کو اس امت کی مغفرت کا سبب قرار دیا ہے. حوالہ جات نوٹ کرتے ہیں. مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 149، کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 116، پھر فیض قدیر اور مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 174 میں آیا ہے کہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ستارے اہل زمین کے لیے امان ہے اور میرے اہل بیت علیہ السلام میری امت کے لیے امان ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اب آئیے جہاں سے ہم نے حوالہ جات پڑھنے شروع کیے تھے آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر ہیڈنگ ہے اہل بیت علیہ السلام امت کے لیے امان ہیں. لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو واجب قرار دیا اور ان سے متمسک رہنے کو امت کے لیے ہلاک ہونے سے امان قرار دیتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ستارے زمین والوں کے لیے غرق ہونے سے امان ہیں اور میرے اہل بیت علیہ السلام میری امت میں اختلاف نہ ہونے کے لیے امان ہیں. جب عرب کا کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرے گا تو ان میں اختلاف ہو جائے گا اور وہ ابلیس کے گروہ میں سے ہو جائیں گے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ جات ہیں ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے تقریباً یہی روایت صحیح ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 میں آئی ہے اور سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 میں بھی یہ موجود ہے. پھر اب ہم آ گئے ہیں پیج 90 پر اور جہاں پر ہم ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں امام علیہ السلام جہاد میں
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثبت انداز میں صلح کی دعوت اختیار کی۔ اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرا پیغام دین تم کو جنگوں کے عذاب سے نجات دلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعوت مکے میں پھیل گئی۔ وہ مکہ جو جاہلیت کی طاقتوں کا مرکز تھا، وہ طاقتیں جو قریشیوں کی شکل میں مجسم ہوئی تھیں، ان قریشیوں کے نظریات جہالت، خود غرضی اور انانیت الف نون یہ انانیت پر مشتمل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی بنا پر ان کے غرور کا بھرم ٹوٹ گیا اور ان کا جادو باطل ہو گیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلے کی ٹھان لی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے کو ستانے کا فیصلہ کیا، ان کو اذیت دینے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو قریشیوں کی سختیوں اور ان کے قتل و غارت سے بچنے کے لیے مجبور ہو کر حبشہ ہجرت کرنا پڑی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا شیخ البطحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند امام امیر المومنین علی علیہ السلام کی حمایت میں تھے۔ اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کو کوئی پناہ دینے والا نہ رہا، اسی لیے قریش نے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا۔ بریکٹ پہ لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب ہجرت فرما گئے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یثرب کو اپنے دین کی حمایت کرنے والا اور اپنا مددگار پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریشیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قیام کیا اور ان کے سامنے بڑی سختی کے ساتھ ڈٹ گئے، تو کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف میدان جنگ گرم کرنے اور اقتصادی ناکہ بندی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام امیر المومنین علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک محکم و مضبوط طاقت بن کر سامنے آئے۔ آپ علیہ السلام نے قریش کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوپی جانے والی تمام جنگیں لڑیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر آپ ہی کو جنگ کی قیادت سونپتے تھے۔ ہم ذیل میں امام کی طرف سے لڑی جانے والی بعض جنگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سامعین، یہاں پر ہم پڑھیں گے جنگ بدر، جنگ احد، پھر ساتھ ساتھ ہم جنگ خندق بھی پڑھیں گے، اور اگر ہمیں پس ٹائم ہوا تو پھر شاید ہم جنگ خیبر، فتح خیبر کے حوالے سے بھی پڑھ لیں گے، نہیں تو پھر وہ اگلی نشست میں آئیے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے جنگ بدر۔ لکھا ہے واقعہ بدر اسلام کی مدد، مسلمانوں کی کھلم کھلا کامیابی اور شرک کی شکست فاش کے طور پر تاریخ میں درج ہے، جس میں اللہ نے اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ اس مارکے کو بہادری کے ساتھ لڑ کر سر کرنے والے حضرت علی علیہ السلام ہی تھے۔ آپ علیہ السلام کی تلوار موت کا پیغام تھی، جس نے مشرکوں اور ملحدوں کے سروں کو کاٹ پھینکا۔ آپ علیہ السلام نے اتنی ثبات قدمی اور استقامت کے ساتھ جنگیں لڑیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی آواز دینا پڑی کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، اور حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154 وغیرہ، اور بھی بہت سی جگہوں پر یہ حوالہ جات ہیں۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ ہم اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ حیات الامام امیر المومنین علیہ السلام کے دوسرے حصے میں بیان کر چکے ہیں۔ چلیے اب دوسرے نمبر پہ، ہم نے پہلے نمبر پہ جنگ بدر کے بارے میں پڑھا، اب یہاں پہ جنگ احد کے بارے میں ہے کہ قریش جنگ بدر میں اپنی شکست فاش اور بہت زیادہ نقصان ہونے کی وجہ سے بڑے ہی رنج و الم میں تھے، اور معاویہ کی ماں ہند ہے یا ہندا ہے، ہند میں بہت زیادہ آہو فریاد کر رہی تھی۔ اس نے قریش کے مردوں اور عورتوں پر جنگ بدر میں قتل ہو جانے والوں پر رونا حرام قرار دے دیا تھا، تاکہ حزن و اندوہ اور ان کے دلوں میں چھپا رہے اور اپنے مقتولین کا انتقام لیے بغیر ختم نہ ہو۔ جنگ احد میں قریش کا سردار ابو سفیان تھا، جس کو پہلی مرتبہ اس جنگ میں سرداری ملی تھی۔ وہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے ابھار رہا تھا، جنگ کے لیے مال و دولت جمع کر کے اس سے اسلحہ خرید رہا تھا۔ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اس کی دعوت پر لبیک کہہ رہے تھے۔ قریش نے ابو سفیان کے بھڑکانے کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد کے مقابلے کا فیصلہ کیا اور پوری تیاری کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ نکلے تاکہ جنگ میں کھرے اتریں۔ ان کی قیادت ہندا کر رہی تھی۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ عورتیں دف بجا کر یہ شعر پڑھ رہی تھیں، شعر عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ساتھ ہی لکھا ہے کہ اے آل عبدالدار
این بے دال الف لام دال الف رے عبدالدار آگے بڑھو، اے وطن کے ساتھیو آگے بڑھو، پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرو۔ یہ ترجمہ یہاں مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے علاوہ ہندا کا مخصوص ترانہ یہ تھا کہ وہ کفار قریش سے بلند آواز سے خطاب کر کے کہہ رہی تھی کہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تم کو گلے لگا لیں گے اور تمہارے لیے بہترین بستر بچھائیں گے، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ مشرکین کے لشکر کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کے لشکر میں صرف 700 آدمی تھے۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت طلحہ بن ابی طلحہ کر رہا تھا، جس کے ہاتھوں میں پرچم تھا اور وہ یہ نعرہ لگا رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ ہم کو تمہاری تلواروں کے ذریعے بہت جلد جہنم میں بھیج دے گا اور تمہیں ہماری تلواروں کے ذریعے بہت جلد جنت میں بھیج دے گا۔ اب تم میں سے مجھ سے کون لڑے گا؟ یہاں پر سوال یہ نشان ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اسلام کے بہادر امام علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پہل کی اور ایسی تلوار ماری کہ اس کے دونوں پیر کٹ گئے، جس سے وہ زمین پر گر کر اپنے ہی خون میں لوٹنے لگا۔ امام علیہ السلام نے اسے اسی کی حالت پر چھوڑ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے، یہاں تک کہ وہ کچھ دیر بعد خون نکل جانے کی وجہ ہی سے ہلاک ہو گیا۔ مسلمان اس کے مرنے سے اتنے ہی خوش ہوئے کہ جتنے مشرکین اس کے مرنے سے محزون ہوئے اور سست پڑ گئے۔ اس کے پرچم کو قریش کے دوسرے افراد نے سنبھالا۔ امام علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا، اپنی تلوار سے ان کے سروں کو کاٹ ڈالا۔ معاویہ کی ماں ہند قریش کے جذبات ابھار کر ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہی تھی، اور جب ان میں سے کوئی پیچھے ہٹ جاتا تھا تو اس کو سرما اور سلائی دے کر کہتی تھی کہ تو عورت ہے اور سرما لگا لے۔ حوالہ ہے میزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12۔ آئیے ہم پیج 93 پہ پہنچ گئے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے در حقیقت یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان شرمناک شکست اور عظیم نقصانات سے روبرو ہوئے، جس کی وجہ سے اسلام کا فاتحہ پڑھا جانا قریب تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لشکر اسلام کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک جماعت کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ کی قیادت میں ایک پہاڑ پر تعینات کر دیا تھا تاکہ وہ پیچھے سے مسلمانوں کی حمایت کرتے رہیں، اور ان کو تاکید فرما دی تھی کہ اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ ان کے تیر اندازوں نے اپنے تیروں سے قریش کے لشکر کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جس سے قریش اپنا مال اور اسلحہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ جب تیر اندازوں نے یہ حالت دیکھی کہ مسلمان مال غنیمت اٹھا رہے ہیں تو ان سے نہ رہا گیا، اور ان میں سے بعض افراد اپنی جگہ چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت اٹھانے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ قانون کی مخالفت کی اور اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے۔ جب خالد بن ولید نے یہ دیکھا تو اس نے پہاڑ پر باقی بیٹھے ہوئے تیر اندازوں کو قتل کر کے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر حملہ کر دیا اور ان کے کچھ افراد کو قتل کر ڈالا، اور مسلمانوں کے لشکر کے بڑے بڑے سرداروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حوالہ ہے سیرہ نبویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنا۔ لکھا ہے مسلمانوں پر شکست کے بادل منڈلانے لگے، وہ حیران و پریشان ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے دشمنوں میں گھرا ہوا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی کاری زخم لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے جو ابو عامر کی سازش سے اسی مقصد کے لیے تیار کر کے مخفی کر دیا گیا تھا تاکہ مسلمان نادانستہ طور پر اس میں گر جائیں۔ امام علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف تھے۔ آپ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور طلحہ بن عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ حوالہ ہے سیرہ نبویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74۔ پھر لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے علی علیہ السلام، لوگوں نے کیا کیا؟ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بڑی رنجیدگی کے ساتھ جواب دیا کہ انہوں نے عہد توڑ دیا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریش کے کچھ افراد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تنگ ہو گیا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اکفنی ہاؤلائے۔ امام علیہ السلام نے
ان پر حملہ کیا، اور سفیان بن اوف سین فے یہ الف نون سفیان بن اوف این واو فے کے 4 بیٹوں اور اس کے گروہ کے 6 آدمیوں کو قتل کیا، اور بہت جد و جہد کے ساتھ دشمن کی اس ٹولی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کیا۔ حشام بن امیہ کے دستے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تو امام علیہ السلام نے اس کو قتل کر ڈالا اور اس کا گروہ بھاگ کر کھڑا ہوا۔ ایک اور گروہ نے بشر بن مالک کی قیادت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا، امام علیہ السلام نے اس کو قتل کر ڈالا تو اس کا دستہ بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے امام علیہ السلام کے جہاد اور آپ علیہ السلام کے محکم ہونے کے متعلق فرمایا، انورٹڈ کاما علی علیہ السلام کے اس جذبہ ایثار و قربانی و مواسات سے ملائکہ حیرت زدہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، انورٹڈ کاما علی علیہ السلام کو کوئی چیز نہیں روک سکتی کیونکہ علی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں علی علیہ السلام سے ہوں۔ اس وقت جبرائیل نے کہا کہ میں تم دونوں سے ہوں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے حیات الامام امیر المومنین علیہ السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام بڑی طاقت و قدرت کے ساتھ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، اور آپ علیہ السلام کو 16 ضربیں لگیں اور ہر ضرب زمین بوس کر دینے والی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ آپ علیہ السلام کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے راہ اسلام میں جن مصائب کا سامنا کیا ان کا علم صرف خدا کو ہے۔ حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 93۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس جنگ میں اسلام کے بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ جب ہند کو یہ خبر ملی تو وہ خوش ہو کر آپ علیہ السلام کے لاشے کی تلاش میں نکلی۔ جب اس کی نظر لاش پر پڑی تو وہ کتے کی طرح لاش پر جھپٹ پڑی اور اس نے آپ علیہ السلام کی لاش کو بری طرح میم سے لام ہے مسئلہ کر دیا۔ جناب حمزہ علیہ السلام کا جگر نکالا اور دانتوں سے چبا کر پھینک دیا۔ آپ کی ناک اور کان کاٹ کر ان کا ہار بنا کر پہن دیا۔ یہ بات اس کے کینہ، درندگی اور وحشی پن پر دلالت کرتی ہے۔ اس کا شوہر جلدی سے حضرت حمزہ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور بغض و کینے سے بھرے دل سے بلند آواز میں کہا کہ یہاں پر یہ عربی میں لکھا ہے کہ یا ابا امارہ دار الدہر و حال الامر وشتفت منکم نفسی، اور پھر اس نے اپنا نیزہ بلند کیا اور حضرت حمزہ علیہ السلام کے لاشے میں چبو کر اس جملے کو اپنی زبان پر دہرایا کہ زق انق زال قاف اور عین نون قاف، یہ 2 دفعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے پلٹ گیا، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 یہ حوالہ تھا۔ پھر ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ اس کا دل حضرت حمزہ علیہ السلام شہید سے بغض، کینہ، کفر و شرک اور رذائل سے مملو تھا، میم لام واو مملو تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی لاش پر آئے جس کو ہندا نے مسئلہ کر دیا تھا، میم سے لام ہے کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محزون و رنجیدہ خاطر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر فرمایا، انورٹڈ کاما میرے اوپر آپ علیہ السلام کی جیسی مصیبت کبھی نہیں پڑی اور میں ایسے حالات سے کبھی دوچار نہیں ہوا۔ مجھے اس واقعے سے غیظ آ گیا ہے۔ اگر صفیہ سواد فے یہ ہے صفیہ کے حزن و ملال اور میرے بعد سنت بن جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو اسی طرح چھوڑ دیتا یہاں تک کہ وہ درندوں اور پرندوں کی غذا بن جاتا، اور اگر خدا مجھے کبھی قریش پر غلبہ دیتا تو میں ان میں سے کم 30 آدمیوں کو مسلح کر دیتا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ جب مسلمان اس مقدس اور مسلح لاش پر آئے تو کہنے لگے کہ اگر خدا نے ہمیں کسی دن ان پر فتح عنایت کی تو ہم ان کو اسی طرح سے مسلح کریں گے کہ کسی عرب نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے جو کہ ہے آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 126 اور 127۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما، اور اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو
تو اسی قدر جتنی کہ انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر بہرحال صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور آپ علیہ السلام صبر ہی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا۔ اس پچھلے جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ بہرحال صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر ہی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے تنگ دلی کا بھی شکار نہ ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخش دیا، صبر کیا اور اس کو مسئلہ کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ انورٹڈ کاما مسئلہ کرنا حرام ہے، اگرچہ وہ کاٹ کھانے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ صرف جنگ احد ہی ایسی جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی۔ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ یوم احد بلا و مصیبت کا دن تھا، جس میں اللہ نے مومن اور منافق کا امتحان لیا، اور منافق واضح طور پر سامنے آ گئے۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے ایمان کا اظہار کرے اور اس کے دل میں کفر ہو۔ وہ ایسا دن تھا کہ جس دن اللہ نے ان افراد کو شہادت کی کرامت عطا کی جنہوں نے شہادت کی کرامت طلب کی ہے۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے سیرت النبویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105۔ پھر ہے کہ اس مارکے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو خبردار کیا کہ مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو کبھی اس طرح کا نقصان نہیں پہنچے گا، اور خداوند عالم مسلمانوں کو فتح و کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ یہاں پر یہ پیراگراف بھی مکمل ہوا، اور لیکن اس کے حوالے سے کچھ جو کہ حاشیے میں لکھا ہے تفصیلات وہ پڑھ لیتے ہیں۔ حوالہ جات بھی موجود ہیں کہ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 47، اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح مارکہ احد تمام ہوا، اور ہم نے اس مارکے سے متعلق بعض چیزوں کو حیات الامام امیر المومنین علیہ السلام کے دوسرے حصے میں بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے مارکہ احد کے بارے میں چیپٹر کو مکمل کیا۔ اب ساتھ ہی تیسرے نمبر، یہ دوسرے نمبر پہ تھا نا جی، بالکل دوسرے نمبر پہ تھا کہ جنگ احد کے حوالے سے تفصیلات تھیں، اور پہلے نمبر پہ کیا تھی یہ تمہیں، ہاں جنگ بدر، بالکل جنگ بدر، پھر جنگ احد، اور اب تیسرے نمبر پہ جنگ خندق لکھا ہے۔ جنگ خندق کو واقع احزاب، الف پہ زبر ہے، الف ہے زے الف بے کہا جاتا ہے۔ اس کو احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کئی قبیلوں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تھی، جس سے مسلمان تنگ آ گئے تھے اور ان پر رعب و خوف طاری ہو گیا تھا، جو مشرکین کے لشکر کی طاقت کا سبب بنا، اور ان سے یہودی آ کر مل گئے جن کی تعداد 10,000 تھی، اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3,000 تھی۔ اس مارکے میں مسلمانوں پر جو رعب طاری ہو گیا تھا اس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 10، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اس وقت جب کفار تمہارے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی سمت سے آ گئے اور دہشت سے نگاہیں خیرہ کرنے لگیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اللہ نے اسلام کی فتح و کامیابی امام المتقین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں لکھ دی تھی۔ علی علیہ السلام ہی وہ تھے کہ جنہوں نے مشرکین پر فتح مبین پائی اور ان کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے خندق کھودنا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش اور غطفان غین طیف الف نون غطفان کے قبیلوں کی جنگ کرنے کی غرض سے نکلنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے اس بات کی خبر دی اور ان سے دشمن کو روکنے کے لیے مشورہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی نے مدینے کے چاروں طرف خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو درست ٹھہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ خندق کھودنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے دشمنوں کی شر سے بچنے کے لیے اچھی حکمت تھی۔ قریش وہاں پر آ کر ٹھہر گئے اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس جنگ میں بڑے بڑے افراد نے خدمت کی اور فریقین کے درمیان تیر اندازی کرنے کے علاوہ عام طریقے سے جنگ کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اور اب سامعین یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا عمروں سے مقابلہ۔ قریش کے قبیلوں کو ایک ساتھ مل کر حملہ کر کے کامیابی کا امکان نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے خندق کے پاس
کی ایک تنگ جگہ تلاش کی اور اس میں گھوڑوں کو ڈال کر خندق پار کر گئے، اور ان میں عمرو بن عبدود عین بے دال واو دال بھی تھا، جو کہ جاہلیت میں قریش اور کنانا کاف نون الف نون ہے کنانا کا شہ سوار شمار ہوتا تھا، جو ہتھیاروں سے اس طرح سے لیس تھا کہ گویا ایک قلعہ ہو قاف لام عین ہے، اور وہ اپنی طاقت کی وجہ سے جھوم رہا تھا۔ جب مسلمانوں نے اس کو دیکھا تو ان پر خوف طاری ہو گیا، اور عمرو ان کے سامنے ٹہلنے لگا۔ اس نے مسلمانوں کو تحقیر سے بلند آواز میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیو، کیا تم میں کوئی میرا مقابلہ کرنے والا ہے؟ تو مسلمانوں کے دل دہل گئے، ان پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے دوبارہ مبارزہ طلب کیا کہ کیا تم میں کوئی میرا مقابلہ کرنے والا ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اسلام کے بہادر امام امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کے سلسلے میں کچھ خوف کھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ عمرو ہے۔ امام علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ عمرو نے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے پھر اس طرح مبارز طلب کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے متعلق یہ گمان کرتے ہو کہ قتل ہونے کے بعد اس میں جاؤ گے؟ کیا تم میں سے کوئی اس میں نہیں جانا چاہتا؟ مسلمانوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لینے پر مصر تھے۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اذن جہاد دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام کو شرف و عظمت کا عظیم الشان تمغہ دیا اور فرمایا کہ کل ایمان کل شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ یہ خورشید کی مانند روشن و منور تمغہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کے پدر بزرگوار کو کل اسلام کی شکل میں مجسم کیا اور عمروں کو کل شرک میں مجسم کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے گڑ گڑا کر یوں اپنے چچا زاد بھائی کی حفاظت کے لیے دعا فرمائی، انورٹڈ کاما کہ خدایا تو نے مجھ سے حمزہ علیہ السلام کو احد میں لے لیا، عبیدہ رضی اللہ کو بدر میں لے لیا، آج کے دن علی علیہ السلام کی حفاظت فرما پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام عمرو بن عبدود سے بغیر کوئی خوف کھائے ہوئے اس سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے بے نظیر عزم و ثبات کا مظاہرہ کیا اور عمرو اس جوان سے بہت ہی متعجب ہوا جس کو اس عمرو کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، اور عمرو نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو امام علیہ السلام نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیا کہ میں علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہوں۔ عمرو نے امام علیہ السلام سے شفقت و مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا باپ میرا دوست تھا۔ امام علیہ السلام کو اس کی صداقت کا یقین نہ ہوا اور اس نے فرمایا کہ اے عمرو، تو نے اپنی قوم سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر قریش کا کوئی شخص تجھ سے 3 شرطیں کرے گا تو ان میں سے ایک شرط کو قبول کر لے گا؟ عمرو بن عبدود نے کہا کہ ہاں، یہ میرا عہد ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو ہنسا اور اس نے امام علی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دوں، ان باتوں کو چھوڑ دوں؟ تو تم ان باتوں کو چھوڑو۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ سے ہاتھ اٹھائے لیتا ہوں، تجھ کو قتل نہیں کرتا، تو پلٹ جا۔ عمرو نے اس جوان کی اس جرأت و ہمت پر غضبناک ہو کر کہا کہ اب تم مجھ سے بھاگ جانے کی بات کر رہے ہو۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے اپنے نفس سے کیے ہوئے عہد کی تیسری بات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا۔ حوالہ ہے مستدرک حاکم، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 32۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عمرو اس جوان کی اس ہمت و جرأت اور اپنی شخصیت کے لیے اس چیلنج کو اپنی اہانت پر بہت زیادہ حیرت زدہ ہوا، اور اب وہ اپنی سواری سے نیچے اتر آیا اور اس نے اپنی تلوار سے امام علیہ السلام کے سر پر وار کیا۔ امام علیہ السلام نے اس کو اپنی ڈھال پر روکا تو وہ ڈھال کو کاٹ کر آپ کے سر تک آ پہنچی، جس سے آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ مسلمانوں کو امام علیہ السلام کے اپنے رب حقیقی کی بارگاہ میں جانے کا یقین ہو گیا، لیکن اللہ نے امام علیہ السلام کی نصرت و مدد کی۔ آپ علیہ السلام نے عمرو کو ایسی ضرب لگائی کہ قریش کا یہ پہلا بہادر تل ملا کر رہ گیا اور کفر و شرک کا یہ نمائندہ اپنے ہی خون میں ذبح کیے ہوئے حیوان کی طرح لوٹنے لگا۔ امام علیہ السلام اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، شرک کی کمر ٹوٹ گئی، اس کی طاقتیں سست ہو گئیں، اسلام کو امام المتقین کے ہاتھوں یقینی کامیابی ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ
تاریخ میں ہمیشہ کی طرح امام علیہ السلام کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ خندق کے دن علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضربت میری امت کے قیامت کے دن تک کے اعمال سے افضل ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 19 اور مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 32۔ آگے لکھا ہے کہ جلیل القدر صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ کا کہنا ہے کہ جنگ خندق میں شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں عمروں کی ہلاکت اگر تمام مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو سب کے شامل حال ہوگی۔ حوالہ ہے رسائل الجاہز ہے زوئے اور صفحہ نمبر 60۔ پھر لکھا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 ہے، ترجمہ کے اور اللہ نے مومنین کو جنگ کی دشواری سے محفوظ رکھا، وقف اللہ المؤمنین القتال۔ پھر لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مومنین کو جنگ سے علی علیہ السلام کے جہاد کے ذریعے بچا لیا۔ حوالہ ہے حیات الامام امیر المومنین علیہ السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27۔ اور امام علی علیہ السلام نے قریش کے دوسرے بہادر نوفل بن عبداللہ کو قتل کیا جس سے قریش کو شکست فاش ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ان سے جنگ کریں گے اور انہیں ہم سے جہاد کی اجازت نہ ہوگی۔ حوالہ ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 113۔ پھر لکھا ہے کہ قریش گھاٹا اٹھا کر پلٹ گئے، ان کو شکست فاش ہوئی اور مسلمانوں کا اس جنگ میں کوئی نقصان نہ ہوا۔ تو یوں ہم نے یہ مکمل اس چیپٹر کو مکمل کر لیا، اور اب ہم اس کے بعد جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جنگ خیبر، یعنی ہم نے جنگ خندق بھی پڑھ لی۔ تو جنگ فتح خیبر پڑھنے کے لیے ابھی اگر ہم پڑھیں گے تو یہ 5 منٹ میں تو مکمل نہیں ہوگی سامعین۔ چلیے اجازت چاہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگلی بھی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، ساتھ مل کر پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ فتح خیبر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔